अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज मुल्क भर में पहला रोज़ा था और साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ जो जदोजहद है, जो लड़ाई है, वो भी जारी रही। एक अफसोसनाक खबर आई खैबर पख्तूनख्वा से। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर जावेद, उन्होंने जान आफरीन के सुपुर्द की। जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल तबका है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन मज़ीद सख्त किया जाए। अब ये एक बहस चल रही है कि लॉकडाउन और रमज़ान का महीना भी है, लेकिन जो कोरोना के जो ख़तरात हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 लाख केसेस हो सकते हैं कोरोना के, 2 लाख तक इस तादाद जा सकती है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। अभी इस बीमारी का पीक आना बाकी है, यानी ये अपने जो खुद जोबन पे आएगी वो टाइम अभी रहता है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो फिगर आया है कि जनवरी में पाकिस्तान में पीक हिट हो जाएगा और ये जो टाइम है बड़े एहतियात का है। तो सारी सूरत हाल पे आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं लियाकत शाहवानी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी जानेंगे। लेकिन पहले हम गुफ्तगू करेंगे इंडस हॉस्पिटल कराची में जो पूरा नेटवर्क है उसके CEO हैं डॉक्टर अब्दुल बारी। उनसे हम जानेंगे कि डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल है, जो लॉकडाउन के मेजर्स हैं उन पे जो इख्तलाफ पाया जा रहा है उसका हल क्या होगा। तो प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर अब्दुल बारी से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो ओवरऑल सूरत हाल है कोरोना की, अब नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग, पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या असेसमेंट्स हैं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, DG ISPR, वो कह रहे हैं कि मई का जो मिड है वो बड़ा ख़तरनाक होगा, पीक हम लोग हिट करेंगे। अभी सिंगापुर यूनिवर्सिटी की भी एक जो आई है स्टडी, उसमें है कि जून के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में पीक हिट करेगा। तो व्हाट आर द नंबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पहले कम थी, अब कुछ बढ़ने शुरू हुई है और जब टेस्टिंग हो रही है तो केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे सब कह रहे हैं कि जो मई का महीना है, मिड मई और थर्ड वीक ऑफ मई में पीक आने की उम्मीद होगी, पीक आएगी। और कल WHO के हेड ने भी कहा था कि जुलाई में तकरीबन 2 लाख मरीज होंगे। तो वो ये मरीज़ एकदम बढ़े हैं। पहले 1.5 महीने में 14 अप्रैल तक जबकि लॉकडाउन था तो हमारे पास तकरीबन 6,200 कुछ मरीज़ थे और फिर 5 दिन के अंदर कोई 10,000 से ऊपर हो गए। तकरीबन 40% का रेज आया है फ्रॉम 5 दिन के अंदर। और अब डॉक्टर साहब, इसको आप ब्लेम करेंगे लॉकडाउन का जो सख्ती है उसके कम होने पे या टेस्टिंग की ज़्यादा तादाद होगी जिसकी वजह से होगी? आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी रीज़न है? देखें, हमारा जो फर्स्ट 2 वीक्स का लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था, दूसरे में भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गए कि लोगों ने कुछ, और ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों में जो है ना, लोग काफ़ी उसमें बाहर उन्होंने इजी रिलीज़ कर दिया था अपने आप को, बहुत सारे उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। तो उसी वक्त हम देख रहे थे कि कच्ची आबादियों में हमारा जो है ना काफ़ी फैला और अब लियारी के इलाके में काफ़ी मरीज़ आ गए। कुछ इस किस्म के जो है ना साउथ में जो शहर का पाकिस्तान अंदरूनी शहर जिसको कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी केसेस बढ़े। तो और टेस्टिंग के भी डेफिनेटली टेस्टिंग करने से जब आपको डिटेक्शन ज़्यादा हुई तो वो आपके अंदर नंबर आने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपके पास नंबर्स आए, जो आपने टेस्टिंग का भी कहा, इसमें एज ग्रुप क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, कौन से लोग ज़्यादा हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, किस एज ग्रुप के, ये तफसीलात कुछ हैं आपके पास? जी, शुरू में एक्चुअली जो है ना ज़्यादातर वो जो ट्रैवलर्स थे, तो ट्रैवलर्स तो यूजली बेहतर सोशो इकोनॉमिक वाले लोग थे जो कि बाहर से बाय एयर आए थे। तो हमको शुरू में जो है ना साउथ में डिफेंस के इलाके में काफ़ी लोग आ गए थे, डिफेंस के इलाके से ना काफ़ी लोग थे, तो इसलिए उस वक्त तो वो अपना उनका वो बढ़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब पब्लिक ये कम्युनिटी ट्रांसफर जब शुरू हुआ, फैलना शुरू हो गया, तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग जो है ना लो सोशो इकनॉमिक से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी जो है ना एकदम जो मरीज ये जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो बाहर है, ख़ासतौर पर UAE में जो है, वो सारा लोअर जो है लेबर तबका है, तो उसमें भी जो आए हैं बाय एयर, तो उसमें से भी काफ़ी लोअर वाले हैं। एज ग्रुप जो है ना ज़्यादातर एज जो है ना पूरी यंग से लेकर ओल्ड एज पे है, लेकिन ज़्यादा जो हमारे सीरियस पेशेंट जो रहे हैं वो ज़्यादातर ओल्ड एज वाले रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं, यंगस्टर्स को भी कोरोना हो रहा है लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। कोई 10 साल से छोटी कम उम्र के बच्चों में कोई कोरोना के केसेस हैं आपके नज़र में? और बहुत नेग्लिजिबल समझे कि जी नेग्लिजिबल ही होंगे। जो मेजर है यानी वो 40+ ही है? जी जी जी।
40+. اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور جو کہ سینٹر اور جو سندھ کا پروونس ہے جہاں پہ کراچی میں آپ ہی موجود ہیں، وہ لاک ڈاؤن کی سختی کے بارے میں جو فرق ہے اور خاص کر بزنسز اور کاروبار اور تھوڑا سا لائف انہوں نے کہا کہ نارمل ریزیوم کریں، اور سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہو جو وفاقی اسٹریٹجی ہے. سندھ گورنمنٹ بڑا سخت موقف اس میں اپنائے ہوئے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ آپ کیا اس میں ہے موقف؟ دیکھیں میرے خیال میں ہم سب کا ڈاکٹر کمیونٹی کا جو جیسے یہ بڑھے تھے، ڈاکٹر کمیونٹی نے پچھلے 2-3 دن میں اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہوئی ہے سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی. ہمارا کنسرن ہے کہ جی لاک ڈاؤن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کیسز بڑھے ہیں. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بہت فریجائل ہے. ہم آہستہ آہستہ ٹرکل آؤٹ کرتے رہے مریض تو اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن ایک دم اگر اوور فلو ہوا نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، یہ سسٹم بیٹھ جائے گا. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے دنیا کے وہ ممالک جن کا ہیلتھ کیئر بہت اسٹرانگ ہے، چاہے UK دیکھ لیں، USA دیکھ لیں، اٹلی دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، وہ کرمبل کر گئے. تو ہم لوگ تو واقعی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہوگا کیا. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ سب وقتی طور پہ یعنی کم ٹائم کے لیے سختی برداشت کریں سارے؟ جی بالکل. میں نے اپنا اگر تھوڑی سی اسٹریٹجی کی یہ ہوتی کہ ہم 1 مہینہ بہت سخت لاک ڈاؤن کرتے اور اس کے بعد اس دوران ہم اپنی کیپیسٹی کو تھوڑا سا بڑھاتے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے پاس ڈیٹا نمبر ٹیسٹنگ زیادہ ہوتی تو آپ کے پاس نمبر زیادہ ہوتے، ڈینومینیٹر بڑا ہوتا ہے نا تو آپ کی پلاننگ ہو سکتی ہے. تو اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ اسمارٹ ایز آؤٹ آلسو، تاکہ آپ کے پاس جب ڈیٹا پتا ہو کہ یہ ہے تو ہم نے اس ایریا کو ایئرمارک کر لیا. اب اس کو ہم اسٹرکٹ رکھیں گے، باقی کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کریں گے. کیونکہ جب آپ ایک دم کھولتے ہیں چیز ایز آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اندر بند ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو نکلو. تو وہ ایک دم نارمل زندگی گھنٹوں میں نظر آنے لگتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس ملک میں. اور اس کا پھر ایک اس کی کاسٹ بھی ہے جو پے کرنی پڑتی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں، اب ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہماری بڑھ رہی ہے، علاج کا جو ہے علاج کا تو ابھی کوئی اس کا نہیں ہے، آپ لوگ بس صرف خیال اور کیئر ہوتی ہے، لیکن ریکوری اس کی نیچرلی ہے کہ لوگ خود ہی باڈی فائٹ کر کے اس کو کر لیتی ہے. تو جو آپ لوگوں کے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں تو آپ کیا ان کا صرف خیال رکھ رہے ہیں یا کوئی گولیاں یا بلڈ پلازما ہو رہا کیا ان کے ساتھ؟ دیکھیں کچھ ویسے تو سپورٹیو ہو دیا جاتا ہے کہ، اور خاص طور پر لنگز زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو وینٹیلیٹر پہ اس کو ریسٹ دے کے اور پھر وینٹیلیٹری سپورٹ دے کے اور اس دوران اس کو سپورٹیو کیئر دیتے ہیں. کچھ اینٹی وائرل انجیکشنز جو کافی مہنگے بھی تھے وہ استعمال ہوئے ہیں، انہیں کچھ میں اس نے کام کیا ہے. اور باقی ابھی جو ساری چیزیں ہیں جو آپ پڑھ بھی رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی پڑھتے ہیں اور میڈیا میں بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ ابھی کوئی کسی نے ایسا پروف نہیں دیا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی مطلب یہی علاج ہے، ایسا کوئی ابھی تک نہیں آیا ہے. جو چائنا سے کوئی بات ہو رہی تھی کہ جڑی بوٹیاں جو انہوں نے جو پروسیجرز فالو کیے ہیں تو وہ کریں، کیونکہ بہت جلدی ڈیتھس کنٹرول میں آ گئی تھی چائنا میں. ہاں ان کا میرے خیال میں زیادہ جو تھا نا ان کی جو اسٹریٹجی تھی نا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، اور اس میں ڈسپلن، مطلب یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کسی نے نہیں نکلنا ہے تو نہیں نکلنا ہے، انہوں نے تالے لگا دیے باہر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے. تو وہ اور یہی چائنا کی اسٹرکٹنس کی وجہ سے کسی اور ملک میں ہوتا نا تو اس وقت دنیا کا اور برا حال ہوتا. انہوں نے بہت تیزی سے اس کو کنفائن کیا، اپنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا اور اس کی تیاری اس طریقے سے کی کہ باہر کسی کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بہت سارے اسٹینڈرڈ تھے وہاں پر، یہاں کے پیرنٹس احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے جب تک کہ یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی. تو اسی قسم کی چیز سے بہتر ہوا. ان کے کانٹرری اٹلی کو دیکھیں، اٹلی نے رسپونڈ دیر سے کیا تو اس کو جی. اور امریکہ کی صورتحال صاحب کے سامنے سپر پاور ہے، گھٹنوں پہ آ گئی ہے. ڈاکٹر باری، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بالکل فور فرنٹ پہ ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ ہی CEO ہیں، آپ کے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اور اوور آل جو کمیونٹی ہے جو سارے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بڑے امپورٹنٹ اقدامات کرنے پڑیں گے. دیکھیں پروٹیکٹڈ، ایک تو میں اس کو آج کی جب کمیونٹی میں جب پھیل چکا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا آپ جو ہے نا اس کو آپ ہم کو فرنٹ لائن نہیں کہیں، آپ ہم کو ڈیفینس لائن کہیں، کیونکہ فرنٹ لائن پہ اب کمیونٹی ہے، کیونکہ وہ کمیونٹی میں آ چکا ہے اینڈ دے ہیو ٹو بیہیو لائک کہ فرنٹ لائن پہ ہم لوگ، مطلب اب ہم کو بغیر ضروری گھر سے نہیں نکلنا، ہم نے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے، ہم نے صفائی کا خیال کرنا ہے، اور ہمارے ملک کے لیے نہ کریں، شہر کے لیے نہ کریں، اپنے پیاروں کے لیے کریں، اپنے والدین جو گھر پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے لوگ ان کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر نہ نکلیں. کیونکہ جب یہ آ گیا اب پھر کیونکہ یہ سب اگر افیکٹ ہوں گے، یہ فرنٹ لائن میں افیکٹ ہوں گے تو ڈیفنس لائن کے اوپر آئیں گے، اور جب ڈیفنس کے اوپر بوجھ بڑھے گا
تو ڈیفنس ٹوٹنا شروع ہوگا. آپ ایک ڈاکٹر آج وہاں سے گئے ہیں, ایسے اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو اس میں افیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کا امپیکٹ نظر آئے گا. اسی لیے ہم جو زور دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خدارہ اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں, کہیں یہ ڈیفنس لائن بھی ٹوٹ نہ جائے. اگر یہ ڈیفنس لائن ٹوٹ گئی تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالباری. ڈاکٹر عبدالباری انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے جو سی ای او ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم رخ کریں گے بلوچستان کا. کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں گے لیاقت شاہوانی, ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے, ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیاقت صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. لیاقت صاحب, بات زیادہ تر ہو رہی ہے پنجاب کی اور سندھ کی, اور جو حکمت عملی کا ڈفرینس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. دو اہم بڑے فیکٹرز ہیں, ایک مساجد کہ وہاں پہ کتنا ڈسپلن ہے, جو 20 نکات ہے کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور سیکنڈلی جو کاروباری طبقہ ہے. تو بلوچستان میں اور خاص کر آپ کے اینڈ پہ ان دونوں فرنٹس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ جی بلوچستان میں یہاں پر مذہب اور کلچر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور چونکہ کلچر جو ہے بلوچستان کا بڑا ٹالرنٹ ہے, اس میں بہت رواداری ہے ہسٹوریکل, تو اس کا بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارے اوور آل ریلیجس جو کلچر ہے اس پہ بھی پڑا ہے. ہمیں کوئی بڑے ایشوز یہاں پر درپیش نہیں آئے. علماء کرام کے ساتھ جو ہے ہم انگیج رہے ہیں, تمام مکتبہ فکر کے ساتھ, اور دے آر ویری مچ کوآپریٹو. لیکن چونکہ رمضان شریف میں ایک عام مسلمان کا بھی یہ خواہش ہوتا ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ پاکیزگی کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارے, تو رمضان میں تھوڑے ہمیں ایشوز آ سکتے تھے. لیکن ہم نے پہلے میٹنگ بھی کیے علماء کرام سے, اور 20 پوائنٹس جو ایک ایس او پی فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے اس ضمن میں, اس کے بابت ہم نے امپلیمنٹیشن کی گزارشات کی ہیں. ایک اور ایشو جن پہ باقی صوبوں کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا نظر زیادہ نہیں پڑا, وہ یہ ہے کہ مساجد میں جو اجتماعات ہوتے ہیں, نماز ہوتے ہیں باجماعت, اس میں لوگ جو ہے بڑی چیریٹی بھی دیتے ہیں مساجد کو, خصوصاً رمضان میں ثواب کی خاطر. اور بڑا ایک جینوئن ایک ایشو ہے ہمارے مولوی صاحبان کا, جو مساجد کے اخراجات ہیں, طالبان کے اخراجات ہیں ان کے, وہ یہاں سے کور ہوتے ہیں, یوٹیلٹی بلز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک ایشو درپیش تھا. تو بلوچستان گورنمنٹ نے پریمپٹ کرتے ہوئے فوری طور پہ ہم نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ بلوچستان کی جتنے بھی رجسٹرڈ مساجد ہیں انہیں ہم مالی پیکج فراہم کریں گے, فائنینشلی ان کو اسسٹ کریں گے, تاکہ وہ جو ایک برڈن ہے اخراجات کا, انہیں ہم مساجد کے ساتھ مل کر اس کو شیئر کر سکیں. تو اس کو بڑا ہمارے مولوی صاحبان نے ویلکم کیا ہے, اس کا خیر مقدم کیا ہے. اور کل شام کو جو تراویح خصوصاً کوئٹہ میں موسٹ آف دی ماسکس میں جو ایس او پیز ہیں وہ مکمل فالو کیے جا رہے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا تھا, مساجد کرام کو ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن تھوڑے سبب اس میں یا کوئٹہ سے باہر جو ایریاز ہیں وہاں تھوڑے مشکل پیش آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پروونشل مشینری بھی کام کر رہی ہے. اچھا, جو غریبوں کی امداد ہے, یعنی جو مستحقین ہیں ان کو یعنی گھر تک راشن اور سامان, اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ جی ہم نے 76 کروڑ 50 لاکھ روپے کا ایک راشن پیکیج ایشو کیا, جس میں تمام بلوچستان کے ڈپٹی کمشنرز کے ڈسپوزل پہ وہ پیسے رکھے. 1,53,000 فیملیز میں ہم نے یہ راشن فراہم کر دیے ہیں. تقریباً 80-85% لوگ اس میں اب تک ہم نے راشن پہنچائے ہیں. اس کے علاوہ کوئٹہ میں بیت السلام ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے جو پکی ہوئی روٹی ہے, بریڈ, وہ جو مستحقین ہیں ان کے گھروں تک وہ ہم پہنچا رہے ہیں, اور لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. رمضان شریف میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم دگنا کریں گے کہ کم از کم جو مستحقین ہیں ان کے گھر تک جو ہے روٹی بھی پہنچ سکے, راشن. اور اسی طرح احساس پروگرام کے تحت بہت بڑا اسسٹنس ملا ہے بلوچستان کے لوگوں کو, اور اس کے 3 کیٹیگریز ہیں. اس کے تحت 6.5 لاکھ فیملیز ہاؤس ہولڈز کو جو ہے احساس کے تحت فائنینشیل اسسٹنس مل رہی ہے. لیکن ہمارا ایک گزارش ہے کہ 6.5 لاکھ کو بڑھا کے 12 لاکھ فیملیز تک یہ پیسے پہنچائے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8,29,000 ہاؤس ہولڈ بلوچستان میں پرائر ٹو کرونا سینیرو وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے. لاک ڈاؤن کے روز اول سے لے کے آج تک بلوچستان میں 4,23,000 ہاؤس ہولڈ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً 12,52,000 فیملیز
اب وہ مستحقین ہیں, انہیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کا لک آفٹر کرنا ہوگا. شوانی صاحب, جب پہلے بھی آپ میرے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ وفاق سے بھی ہمیں امداد چاہیے کیونکہ بلوچستان گورنمنٹ کے ریسورسز محدود ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا انڈیا میں بھی آپ کو کٹس دے رہے تھے, لیکن کٹس میں بھی کچھ تھوڑی بہت آپ نے کہا کہ کچھ کمیاں تھیں کہ کئی سوابس تھے تو میکینزم نہیں تھا. تو وہاں پہ کیا ہے, اور ابھی آپ کی وفاق سے کیا ڈیمانڈ ہے اس رمضان کے مہینے کے لیے؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی ہمارے ڈیمانڈ ہیں, آپ اس کو ڈیمانڈ کہہ لیں, گزارشات کہہ لیں یا ضروریات کہہ لیں, ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں. پاسٹ کے جو بیڈ گورننس کا برڈن بھی رہا ہے بلوچستان پہ, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے توجہ دیا, نہ یہاں پہ پاسٹ کی گورنمنٹس نے کوئی پرفارم کیے. تو ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم نے یہی ٹیک اپ کیا ہے کہ بلوچستان کو میکسیمم جو ہے پی سی آر کٹس فراہم کیے جائیں, پی سی آر مشینیں فراہم کی جائیں, اکوپمنٹس ہیں, ماسکس ہیں یا دیگر آئٹمز ہیں, خصوصاً وینٹیلیٹرز. ابھی پورے بلوچستان میں ہمارے ساتھ جو ہمارے جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ میکسیمم ہمارے ساتھ 60 اویلیبل ہیں, جس میں سے زیادہ جو ہیں یہ وہ وینٹیلیٹرز ہیں جو آپ اس کو یوز کر کے پھر ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. تو ہم نے 145 فوری طور پہ وینٹیلیٹرز کا مطالبہ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں 14,976 پرسنز کے لیے ٹیسٹنگ کٹس این ڈی ایم اے نے فراہم کیے, لیکن اس میں وی ٹی ایم صرف 1100 تھے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ 14,976 کٹس کی موجودگی کے باوجود بھی آپ صرف 1100 لوگوں کا ٹیسٹ کر سکیں گے, کیونکہ کسی ایک ٹیسٹ کے 3 انٹیگرل کمپوننٹس ہوتے ہیں, جس میں کٹس ہیں, وی ٹی ایم ہے اور سوابز ہیں. اس میں ایک کمپوننٹ بھی کم ہوگا, ہم ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی ہم نے 4 مشینیں ان سے مانگے تھے پی سی آر, لیکن انہوں نے ابھی ایک ہمیں بھجوا دیا ہے, وہ ہمارے پاس اب اویلیبل ہے, اور 2 آٹو ایکسٹریکٹر مشینز بھی بھجوائے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ 2 جو امپورٹنٹ بڑے بارڈرز ہیں وہ بلوچستان گورنمنٹ سنبھال بیٹھی ہے, جس میں پاک افغان اور پاک ایران بارڈر ہے. ابھی جب بھی آپ یہ بارڈر کھولنے کا فیصلہ کریں گے, جو ایوی انفلکس وہاں سے آئے گی لوگوں کا, اگر بارڈر پہ ہمارے پاس انتظامات نہیں ہوں گے, ہم ویل پریپیئرڈ نہیں ہوں گے, ہمارے پاس لیبارٹریز وہاں پر اسٹیبلش نہیں ہوں گے, کوارنٹائن سینٹر کچھ اسٹیبلش فیڈرل گورنمنٹ این ڈی ایم اے کے تعاون سے ہم نے کی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایوی انفلکس کے لیے یہ ناکافی ہیں. اس ضمن میں ہمیں پی پی ایز چاہیے ہوں گے, ماسک چاہیے ہوں گے, N95 ماسک اور دیگر جو لوازمات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اس لیے پورا کرے کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ ہم ان کو پراپر سکرین نہیں کر سکے, ٹیسٹ نہیں کر سکے, ہمیں جو ٹریجیکٹری ہے وہ سمجھ نہیں آیا اور یہ لوگ پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے, تو سب کے لیے ایک بہت بڑا مشکل صورتحال ہوگا. اسی لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, ہماری جیوگرافی آدھا پاکستان ہے, ہماری مشکلات زیادہ ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ نہیں کہ کمٹمنٹ نہیں ہے فیڈرل لیول پہ, پرائم منسٹر صاحب کا خود کمٹمنٹ ہے اور ہمیں اس پہ اعتبار ہے کہ جب بھی یہ ریسورسز میکسیمم کوانٹٹی میں ان کے ساتھ اویلیبل ہوں گے وہ بلوچستان کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے. شوانی صاحب, ابھی جس طرح آپ نے خود بھی حوالہ کیا کہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, بلوچستان کو پرائورٹی دی جائے. جی, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, تو بلوچستان میں اس حساب سے کورونا نہیں پھیلا جس کا تھا, جو ورسٹ فیئر سے پورے نہیں ہوئے. لیکن آپ نے نشاندہی کی چمن کی اور تافتان کی کہ ایک ایران اور ایک افغانستان بارڈر ہے, اگر یہ کھلتا ہے تو پھر بلوچستان میں بھی ایک چیزیں آ سکتی ہیں. تو ورسٹ کیس سیناریو کے لیے آپ لوگوں کی کیا پریپیئرڈنیس ہے؟ اور کوئٹہ, کیونکہ ایک میجر برنٹ آتا ہے کوئٹہ پہ, تو وہاں پہ کیا, اور جو فور فرنٹ پہ ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, تو ان کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں؟ بلوچستان میں ٹوٹل ہم نے ابھی تک 60 کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں, جن میں 7,000 لوگوں کو ہم ویل اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ود ایس او پیز. 71 ہم نے آئسولیشن فیسلٹیز بلوچستان میں اسٹیبلش کیے ہیں, جس میں 13 صرف کوئٹہ میں ہیں, اور یہ 1700 لوگوں کے لیے ان میں تمام اکوپمنٹس, انسٹرومنٹس, بیڈ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کوئٹہ میں ہم مزید 960 بیڈڈ ایک میڈیکل کمپلیکس اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور سیکنڈ فیز میں 1000 بیڈز کا مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا. کوئٹہ ہی کے اسپینی روڈ پہ ایک 460 بیڈڈ فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کی ہے. مجموعی طور پہ کوئٹہ میں 4000 بیڈڈ آئسولیشن فیسلٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب ایک بے نظیر ہاسپٹل ہے کوئٹہ میں, انہوں نے وزٹ کیا, جو نان فنکشنل تھا اس کو فنکشنل کرنے کے ہدایت جاری کیے گئے ہیں, اس پہ بھی کام کا آغاز ہو چکا ہے. چمن بارڈر پہ
फेडरल गवर्नमेंट एनडीए में हमें 300 प्रीफैब कंटेनर जो है वहां पर वो फराम कर रहे हैं और ये एज ए आइसोलेशन फैसिलिटी वहां पर काम में आ सकेंगे। इसके अलावा पाक आर्मी ने एक क्वारंटाइन सेंटर चमन पे इस्टेब्लिश किया है। 1000 अफराद वहां पे हम जो है उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। एनडीए में हमें 900 मजीद प्रीफैब कंटेनर तफ्तान के लिए वो फराम कर रहे हैं और वो वहां पे पार्क होंगे कंटेनर, तो लोग जब तफ्तान आएंगे उनको भी वेल फर्दर इस्टेब्लिश किए जो फैसिलिटीज हम फराम कर सकेंगे। ऑलरेडी हमने तफ्तान में 300 कंटेनर्स हमने वहां पर पार्क कर लिए हैं, वेल स्टैब्लिश हैं। 600 मजीद उस पर हम काम कर रहे हैं। तो तफ्तान में अब कोई इशू नहीं। तफ्तान में वैसे भी लोगों की तादाद अब बहुत कम हो गई है। आज की तारीख में कोई 290 टोटल लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनमें ज्यादा जो है बलूचिस्तान के लोग हैं। और तफ्तान में भी SOPs ये हैं, जो बलूचिस्तान के ज़ायरीन वहां तशरीफ लाएंगे उन्हें हम वहां पे रखेंगे। उन सब के टेस्ट होंगे, जो पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोयटा के शेख ज़ायद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भिजवाए जाएंगे, जो नेगेटिव आएंगे वो अपने घर जाएंगे। बाकी सूबों के जो लोग हैं उनका सिम्पटोमेटिक बुनियाद पे टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। उनमें भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कोयटा, और जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको उनके मुतल्लिका सूबों के क्वारंटाइन सेंटर हम यानी सारी तैयारियां ऑन फुट हैं और चीजें ऑन ग्राउंड हो रही भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत जहानी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, बलूचिस्तान हुकूमत की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी उन्होंने आगाह किया। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू करेंगे कुछ मईशत के बारे में। डॉक्टर फारूक सलीम हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर अ क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कुछ मईशत के बारे में। कोरोना एक तिबी चैलेंज तो है, लेकिन इसके साथ इसका एक माशी फॉल बैक भी है। एक पूरा असर है, मईशत पे भी आ रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पे असरअंदाज हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मॉडल था अब वो नहीं रहेगा। कोरोना एक रियलिटी है, पोस्ट कोरोना भी जो वायरसेस हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसका रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से होगा। इस सारे इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए और ख़ासकर पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा इकनॉमिकली, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम। डॉक्टर फारूक सलीम तजियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, और साथ ही साथ मईशत पे भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़ा अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है पूरी दुनिया के लिए कोरोना का, उसको दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जंग एक नहीं है, जंगें दो हैं, या एक जंग के दो महाज समझ लीजिए। एक तो वायरस का महाज है जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ने लड़ना है, वायरोलॉजिस्ट ने लड़ना है, एपिडेमोलॉजिस्ट लड़ रहे हैं, और दूसरा महाज है कि उसके नतीजे में जो मईशत नोज डाइव कर रही है न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की, उसको सहारा किस तरह देना है। तो बहुत सारे मॉडल्स हमारे सामने आ रहे हैं। बेशतर मॉडल्स में उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है, ये दोनों मिलके उस महाज में नई नई स्कीमें ला रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और कोशिश सारे के सारे मंसूबों की ये है कि मईशत के अंदर किसी तरह डिमांड पैदा की जाए। देखिए, हर मुल्क के दो किस्म के शहरी होते हैं, एक आप और मैं शहरी हैं, और दूसरा कहलाता है कॉर्पोरेट सिटीजन, यानी जो कंपनीज वहां पे काम करती हैं। तो हमने इन दोनों किस्म के शहरियों को सहारा देना है। आप इसको समझ लीजिए कि इकोनॉमिक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है। जैसे अस्पतालों में हम वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं कि कुछ हफ्ते के लिए वो सांस ले पाएं और फिर तंदुरुस्त होकर निकल आए, इसी तरह एक इकोनॉमिक वेंटिलेटर जो है वो हम भी पाकिस्तान में भी हमें प्रोवाइड करना है, और दुनिया भर में भी वो इकोनॉमिक वेंटिलेटर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ स्कीमों की नजर में। अब जहां पे कमी मुझे नजर आती है पाकिस्तान के अंदर, आप अमेरिका में देख लीजिए, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, ये दोनों मिलके इस जंग को लड़ रहे हैं। बरतानिया में देख लीजिए, इंडिया में किसी हद तक देख लीजिए। पाकिस्तान में मुझे महसूस ये होता है कि फेडरल हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, नए नए मंसूबे बना रही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो एक स्टेज पे तो शायद समझ ही नहीं रहा था कि वो भी इस जंग का हिस्सा है। यानी इंटरेस्ट रेट का आपने डॉक्टर साहब हवाला दे रहे हैं, लेकिन अब तो वो भी आ रहे हैं। प्लस अब देखें जो 3 महीनों की तनख्वाह की बद में दे रहे हैं मुख्तलिफ स्कीम्स, अब कुछ ना कुछ वहां भी रियलाइजेशन तो हो रही है, आ रही हैं चीजें।
جی آپ درست فرما رہے ہیں. جیسے بنگلہ دیش کا ماڈل ہے جو اب ہم کاپی کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سہارا دیا جائے. پاکستان میں ایک اور کمی فواد صاحب جو میں نے محسوس کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیا ڈیٹا بیس بنا لیں. اب اتنے مشکل وقت میں ایک نیا ڈیٹا بیس نہیں بن سکتا. جو ڈیٹا بیس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہفتے پہلے 85 بڑی کمپنیز جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے پلانٹس بند کر رہے ہیں. سیمنٹ ملیں بند ہو رہی ہیں, انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں. اب وہاں پہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کا ڈیٹا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ ہماری وفاقی حکومت, ہمارا سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان صنعت کاروں کے ساتھ, ان صنعت کار کمپنیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ والا ڈیٹا اڈاپٹ کر لے. یعنی کہ وہ ڈیٹا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کے شناختی کارڈ, ان کی آمدن, سب کچھ جو ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ بڑا پریکٹیکل سولوشن آپ پیش کر رہے ہیں, بڑا پریکٹیکل, یعنی سارا ڈیٹا موجود ہے, اس کا تو فائدہ اٹھائیں بنسبت کے نیا ڈیٹا بیس بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دو چیزیں پاکستان کی کانٹیکسٹ میں اور بھی ہو رہی ہیں. ایک انٹرنیشنل آئل پرائسز, ہماری جو اکانومی ہے بڑی آئل ڈیپینڈنٹ ہے. اب جب قیمتیں کم ہوں گی اور یہاں پہ بھی اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے میں, کیونکہ ہماری بجلی بنتی ہے, باقی چیزیں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, ہر جگہ پہ فائدہ ہوگا. لیکن دوسری طرف جو ہمارا اکنامک ایکٹیویٹی ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بری طرح ہٹ ہوگی. یہ تو دو ٹوئن چیلنجز یا اپورچونیٹیز ہیں, ان کو ہم کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں ان سے؟ جی بڑا زبردست سوال ہے. آپ دیکھیے کہ جو $70 کا ایک بیرل ہم جنوری کے مہینے میں ایک بیرل تیل کا خرید رہے تھے, وہ اب کہیں $16 پہ آ گیا ہے. جو میری انفارمیشن کے مطابق کچھ ہفتے پہلے جو پاکستان کی پرچیزز ہیں وہ کہیں $16 کا ہمیں تیل مل رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $17 فی لیٹر خام تیل اگر 1 لیٹر میں ڈال لیں. اس وقت پیٹرول پمپ میں آپ اور میں جاتے ہیں تو ہمیں تقریباً $96 فی لیٹر ملتا ہے. تو آپ دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. آئی ایڈمٹ کہ وہ $16 کا جو $17 کا خام تیل آئے گا اس پہ کچھ اور مزید اخراجات آئیں گے. جی اس پہ اخراجات آئیں گے, لیکن جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب حکومت پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ کتنا بینیفٹ جو ہے وہ اس نے عوام پہ منتقل کرنا ہے اور کتنا اپنے پاس رکھنا ہے کہ اپنے جو اس کے بجٹری خسارے ہیں اس کو پورا کیا جا سکے. تاریخ ہماری حکومتوں کی یہ رہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی نے بھی وہی ایگزیکٹلی کیا جو پہلی دو حکومتیں کر رہی تھی, کہ تقریباً 80 سے 85% فائدہ جو ہے وہ حکومت اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور 15 سے 20% جو ہے وہ عوام پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا مہینہ بھر پہلے پی ٹی آئی نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 50% جو ہے وہ اگر عوام کے اوپر منتقل کر دیا جائے تو جی ڈی پی کو ایک بڑا طاقت کا ٹیکا لگ جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہم فرنس آئل سے بجلی بھی بنا رہے ہیں, ایک زمانے میں 80-90 ہزار روپے کا ٹن ہوتا تھا, اب آدھے سے کم رہ گیا ہے. تو اگر 3 چیزیں حکومت کر دے تو اس میں حکومت کا اپنا بھی بھلا ہوگا اور پاکستانی عوام کا بھی بھلا ہوگا. اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ پہلا تو بجلی کا ریٹ کم کر دے. گیس جو آپ اندازہ کریں, ہم کچھ مہینے پہلے $8-8.5 کا ایل این جی لے رہے تھے, وہ اب پہنچ گیا $2-2.5 پہ. تو گیس کی قیمتیں بھی کچھ کم کر دے, اس کے ساتھ پیٹرولیم کی قیمتیں کچھ کم کر دے. یہ 3 چیزیں جب نیچے آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اکنامک ایکٹیویٹی, وہ جو جی ڈی پی آپ کہتے ہیں, اس کو ایک طاقت کا ٹیکا لگ جائے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا معیشت کا پہیہ ہے وہ تیزی سے گھومے گا یا پہلے سے رفتار سے زیادہ تیز ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹیکس بھی اکٹھا ہو جائے گا. تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. اگر حکومت 80% پر جو بینیفٹ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور صرف اپنے خساروں کا خیال رکھتی ہے تو پھر وہ معیشت کو ٹیکا, جو طاقت کے ٹیکے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ نہیں لگ پائے گا. ڈاکٹر صاحب, آؤٹ آف دی باکس سولوشن کی ابھی ضرورت ہے, کیونکہ جو پرابلم ہے وہ بھی بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کا ہے. اب یہاں پہ اب ہے کہ جو بھی انڈسٹری ہے, جو بھی کاروباری بند ہے, وہ سب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. پک اینی انڈسٹری, پک اینی سیکٹر, وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں ٹیکس ریلیف دے, ہمارے جو قرضوں کی ادائی ہے وہ آگے جائے. تو یہ ساری صورتحال گورنمنٹ کیسے مینیج کر سکتی ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, اور اب ٹیکس کلیکشن جو ایف وی آر کے جو فگرز ہیں وہ تو انتہائی ڈسمل ہوں گے, کیونکہ نہ ہماری امپورٹس آ رہی ہیں, سیلز ٹیکس ویسے ہی کم ہو گیا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی تو ہے ہی نہیں, تو پھر ٹیکسز کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ جو پھر ڈش آؤٹس ہیں یہ گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے پاکستانی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی میں ہم سب لوگ, ہماری جو کارپوریٹ سٹیزنز ہیں, جو ہماری کمپنیز ہیں, جو ہمارے بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں, وہ واقعی میں صرف اور صرف حکومت کے اوپر انحصار کر رہے ہیں اس وقت. اور کوئی طاقت, یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے,
دنیا بھر میں اس وقت صرف اور صرف ان کی فیڈرل حکومت اور ان کا سینٹرل بینک جو ہے وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور کہیں سے کوئی بھی مدد اس کی نہیں کر سکتا. تو یہ ٹھیک ہے اگر ہم انحصار کر رہے ہیں اپنی حکومت کے اوپر، اگر ہم انحصار کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹ بینک کے اوپر، اور کوئی تیسری اینٹی مجھے نظر نہیں آتی جو اس وقت ہمارا اس چیلنج کا مقابلہ کر سکے گی. اب آپ نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، بالکل درست کہا، وسائل جنریٹ کرنے پڑیں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ٹیکنیکلی اگر آپ اکنامکس میں دیکھیں تو ایک کہلاتی ہے فسکل پالیسی، یعنی کہ ٹیکس کتنا وصول کرنا ہے، اس کو کہاں خرچہ کرنا ہے، یہ کام ہوتا ہے وفاقی حکومت کا. اور دوسرے ہے مانیٹری پالیسی، یعنی کہ نوٹ چھاپنے کی مشین، جس کو آپ انٹرسٹ ریٹ کہہ لیں، مانیٹری پالیسی کہہ لیں. تو وہ نوٹ چھاپنے کی مشین جو ہے وہ فیڈرل حکومت کے پاس نہیں ہوتی، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. تو ہم نے منی کریٹ کرنا ہے، ہم نے وسائل کریٹ کرنے ہیں. اب دیکھیے 13.25% سے جب انٹرسٹ ریٹ آپ کے پاس آتا ہے 9% پہ، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 1% انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے تو 200 سے 250 ارب روپیہ حکومت پاکستان کو بچ جاتا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان سب سے بڑی بورور ہے اس ملک کے اندر، کوئی 25 ٹریلین روپیز کا ڈیٹ لے رکھا ہے. اسی طرح جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا 6-7 ٹریلین کا ڈیٹ ہے. 1% اگر سود نیچے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے تو ان کا 70 سے 80 ارب روپیہ جو سود کی مد میں ہے وہ بچ جاتا ہے. تو یہ وسائل کریٹ ہو رہے ہیں، یہ وسائل وفاقی حکومت کریٹ نہیں کر سکتی. یہ وسائل کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اسٹیٹ بینک کے پاس جانا ہوگا. تو وہ جو نوٹ چھاپنے کی مشین جس کو کہتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک زیادہ سے زیادہ نوٹ چھاپے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بینک آف انگلینڈ نے 2 ہفتے پہلے کہا ہے کہ اس نے ترجیح دی ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ دوسری جنگ عظیم جیسی چل رہی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں بینک آف انگلینڈ نے کہا کہ ہمارا بجٹری خسارہ پہنچ گیا تھا 20% پہ جی ڈی پی کا. تو اب ہم نے پرواہ نہیں کرنی کہ انفلیشن کیا ہو رہی ہے، بجٹری خسارہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت یہ جنگ لڑنی ہے اور ہم نے وسائل کریٹ کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 3 فرنٹس جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ، کیونکہ ہم لوگوں نے ڈالرز بھی تو کمانے ہیں. ایک تو ہماری ریمیٹنسز، ایک بہت بڑا ہمارا ایک اماؤنٹ تھی، 20 بلین ڈالرز ہمیں ملتے تھے ریمیٹنسز میں، جو ہمارا گیپ ہوتا تھا، جو ڈیفیسٹ تھا وہ پورا کرتا تھا. اب مڈل ایسٹ کے ممالک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، وہاں سے بڑا انفلکس ہوگا، لوگ آئیں گے، یہ ہمارا بڑا میجر جو آمدنی ہے وہ ہٹ ہوگی. ایکسپورٹس آپ نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا سٹینڈ سٹل ہے، ایکسپورٹس میں بھی ہم لوگ ہٹ ہوں گے. ویسے ہی ہمارا کافی ایک محدود رینج میں تھا، اس کا بھی فائدہ نہیں. تیسرا اب یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ تو پاکستان میں پہلے نہیں تھی، اب تو کوئی ملک اپنے اتنے مسئلے ہیں کہ کسی اور ملک میں کہاں انویسٹ کریں گے. تو یہ تو پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ نے تینوں چیلنجز جو بڑے چیلنجز ہیں وہ سامنے لا رکھے ہیں. اگر اجازت دیں تو میں ان کو کوانٹیفائی کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایکسپورٹس ہٹ ہوں گی. میرا ذاتی تخمینہ یہ ہے کہ 4 سے 5 بلین ڈالر کا ہمیں ایکسپورٹس میں جھٹکا لگے گا، وہ کم ہو جائیں گی. آپ نے ریمیٹنس کا ذکر کیا، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ 20 سے 25% ہم تقریباً 24 ارب ڈالر کی جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز ہمیں آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے 20 سے 25%، 4 سے 5 بلین ڈالر کا جھٹکا ہمیں وہاں پہ لگ جائے گا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بالکل نیچے آئے گی، کیونکہ ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ اپنے ہی پرابلمز میں گھری ہوئی ہے. 1.5 سے 2 بلین ڈالر کا جھٹکا وہاں لگ جائے گا. آپ یہ تینوں کو جمع کر لیجئے. لیکن دوسری طرف جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 5,56,000 بیرل روزانہ کے استعمال کر رہے تھے کورونا سے پہلے، اور اب جب قیمتیں $70 سے آ کے گریں گی $16 کے اوپر، تو یہاں سے میرا تخمینہ یہ ہے کہ 6, 7, 8 بلین ڈالر تک کا ہمیں یہاں پہ فائدہ پہنچ جائے گا. تو ایک طرف آپ کے پاس نیگیٹیوز ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس پازیٹیوز ہیں. آسان کام نہیں ہوگا. I see difficult times ahead of us. مزید مشکل وقت سامنے آ رہا ہے اور ہمیں گزرنا ہوگا اس کے اندر سے. لیکن جو اچھی خبر آج میں نے سنی ہے فواد صاحب، وہ آ رہی ہے سنگاپور یونیورسٹی، ٹیکنیکل یونیورسٹی اینڈ ڈیزائن سے. انہوں نے تخمینہ دیا ہے کہ ہر ملک میں جو کورونا کی وبا ہے وہ کیسے پیک آؤٹ کر رہی ہے، اور جو تاریخ پاکستان کے حوالے سے وہ دے رہے ہیں وہ جون کا پہلا ہفتہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم احتیاط برتیں، اگر ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ والا معاملہ، اگر ہم اپنے لاک ڈاؤن والا معاملہ اگلے 4 سے 5 ہفتے مزید برداشت کر لیں تو جون کے پہلے ہفتے میں کچھ آسانیاں سامنے آ جائیں گی.
یہ بڑی مثبت خبر ہے کہ کم از کم جون تک جو ہے، ابھی ویسی رمضان کا مہینہ ہے سر، ویسی اکنامک ایکٹیویٹی تو ویسی کم ہوتی ہے، تو یہ چیز ہے. اچھا، ابھی ساری صورتحال میں کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو آپ کے خیال میں جو نیو نارمل ہوگا، کیونکہ کرونا یا اس طرح کے وائرسز اب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، تو کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جو تھرائیو کریں گے، اور کون سے ایسی جو چیزیں ہیں جو اب ماضی کا حصہ بنتی شروع ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی؟ بڑا مشکل سوال ہے، سبھی لوگ اسی کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک زمانہ تھا جس میں گلوبلائزیشن تھی، سارے ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑی ٹریڈ کیا کرتے تھے. مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ گلوبلائزیشن بہت کم رہ جائے گی. وہ ایوری نیشن فار اٹ سیلف معاملہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے پر خود سے انحصار کریں، بیکاز باقی جتنے ممالک ہیں کوئی بھی آپ کی کسی قسم کی مدد نہیں کر پائے گا. انڈسٹریز کے حوالے سے آئی تھنک یہ جو ورچوئل انڈسٹری ہے، جو آن لائن انڈسٹری ہے، وہ بڑی تیزی سے ایکسپینڈ کی ہے، وہ مزید ایکسپینڈ کرتی چلی جائے گی. جو آپ کا ہیلتھ کیئر کے بجٹس ہیں وہ دنیا بھر میں مجھے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو ہیلتھ ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو جو انڈسٹریز بناتی ہیں وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ایکسپینڈ کریں گی. باقی تو ایگریکلچر اور فوڈ ہے جو خاص کر اب یہ اس کی بھی اہمیت آ گئی ہے، یعنی کہ جو سروائیول کے لیے ضروری ہیں، آپ کے خیال میں ادھر بڑا ایک طرح سے پش آئے گا. اور پرسیپشن آف ویلیو، جو پہلے ہم چیزیں، آپ سوچئے کہ جو پہلے ہم چیزیں ویلیو کیا کرتے تھے، اب ڈفرنٹ چیزیں ہم ویلیو کرنے لگیں گے. ایک زمانے میں ہم اپنی ساری زندگی ڈیووٹ کر دیتے تھے کہ ہم نے صبح سے شام تک کام کرنا ہے، فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے. اب ہمیں ویلیو آنے لگی ہے کہ فیملی کو بھی کس طرح ٹائم دیا جا سکتا ہے. زندگیاں ہم لوگوں کی بہت تیز ہو گئی تھیں، وہ تھوڑی سلو ڈاؤن ہوئی ہیں، اور مزید شاید اس کا اپنا ہم ایک ٹیسٹ جو ہے وہ چکھ رہے ہیں. تو پرسیپشن آف ویلیو پہلے تھی کام کے اندر، آفس کے اندر، شاید پیسے کے اندر بڑی پرسیپشن آف ویلیو تھی. اب پرسیپشن آف ویلیو تھوڑی مجھے چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جو فیملی ویلیو سسٹمز ہیں وہ زیادہ تر واپس آ رہے ہیں. جی، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فاروق سلیم، تجزیہ کے ہیں، معیشت دان بھی ہے، معاشی امور کے بھی ماہر ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کورونا کا جو معاشی چیلنج ہے، جو اکنامک چیلنج ہے، اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں اور تھریٹس بھی ہیں، لیکن یہ دونوں اپنے آپ کو آف سیٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا جو سب سے جو مثبت چیز وہ کہہ رہے ہیں، وہ تیل کی انٹرنیشنل قیمتیں گرنا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اور مرکزی بینک، ان دونوں کو ہم آہنگ ہو کر ایک پالیسی بنانی ہوگی جس طرح پوری دنیا میں ہے، اور اس کا رسپانس کرنا پڑے گا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ساتھ ہی ساتھ سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں. جو وفاق اور سندھ حکومت کے مابین جو اسٹریٹجی کا فرق ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور کیا مزید کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ نواز کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. زبیر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. سر، ٹو بگن ود، کورونا کا جو چیلنج تھا، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک پیج پہ ہو کر گورنمنٹ کے ساتھ تھے، لیکن آپ ابھی کراچی میں موجود ہیں اور سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں. تو جو سندھ اور وفاق کے جو سارا معاملات ہیں، یہ کیا کوئی اس میں واٹ از دا مین بون آف کنٹینشن، یہ ہے کیا یہ سیاست ہے، یہ اپروچ کا جو واضح فرق ہے، کیونکہ آپ آن گراؤنڈ بھی ہیں، تو ہمیں ذرا بتائیں ہے کیا اصل میں چیز؟ دیکھیں، ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں نا کہ کرونا وائرس جو ہے ایک نئی وبا ہے یہ تو، اور یہ ایک دم سے ہٹ کیا پوری دنیا میں، مختلف ممالک میں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ہاؤ ٹو ہینڈل. تو تمام ممالک نے اس کا جو ایک رسپانس تھا وہ مور اور لیس اگر آپ دیکھیں اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دی ورلڈ، وہ لاک ڈاؤن ہی کے سلسلے میں کیا کہ یہ وبا ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ویسٹرن کنٹریز وغیرہ میں بہت ہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا. ان سم کیسز لیٹ رسپونڈ کیا کچھ کنٹریز نے، جیسے یو ایس نے لیٹ رسپونس کیا، اٹلی نے یا یو کے نے، اینڈ دے پیڈ دا پرائز. تو پاکستان ہمارے خطے میں بھی اگر ہم دیکھیں، انڈیا نے بھی لاک ڈاؤن کیا اینڈ سو آن. چائنا جہاں سٹارٹ ہوا تھا وہاں نے ایسا سخت لاک ڈاؤن کیا. تو یہاں جب آیا ہے تو سندھ کی حکومت نے وہی طریقہ جو کہ ایک نارم دنیا میں چل رہا،
تھا اور ابھی بھی اسی پر نیریٹو بلٹ اپ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. ہمارے وزیر اعظم نے, آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ہی واز ناٹ ان فیور آف لاک ڈاؤن. تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں پڑ گئے. لاک ڈاؤن تو کرفیو ہوتا ہے, سیمی کرفیو ہوتا ہے, ایک لاک ڈاؤن وہ ہوتا ہے, پھر ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے, ایک پتہ نہیں کون سے لاک ڈاؤن ہوتا ہے اینڈ سو آن. تو وہ جو ڈفرینس آف اوپینین تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈیولپ ہونا تھا, اپروچ میں بھی ہونا تھا اور بہت سی چیزوں میں ایکشنز میں ہونا تھا. مثال کے طور پر مساجد میں کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, آج سے 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے سے جمعے کی نماز پر ایک سخت ڈفرینس آف اوپینین آیا. وفاقی حکومت نے کہا کہ جی مسجدیں کھلیں گی, اذان بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی, لیکن ریزنیبل لوگ آئیں. اب یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ریزنیبل لوگ. سندھ حکومت نے اس 3 گھنٹے کے دوران 12 سے 3 ساڑھے 3 بجے تک کمپلیٹ کلیمپ ڈاؤن کیا کہ نہیں ہوگی. اگر ہم بلیو کرتے ہیں they were just doing what the rest of the 55 Muslim countries have been doing. تو ایک تو وہ یہ چیزوں میں فرق تھا. تو دوسری سیاست ظاہر ہے یہاں بھی سیاسی پارٹی ایک حکومت کر رہی ہے, وفاق میں بھی سیاسی پارٹی کر رہی ہے. تو سیاسی پارٹی حکومت کر رہی ہے, دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے سیاست تو ہوگی. ہم نے دیکھا امریکہ میں بھی اس پر سیاست ہے. زبیر صاحب اس میں یعنی آپ کی جماعت کدھر کھڑی ہوئی ہے, یعنی مسلم لیگ نواز کا کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ ابھی شہباز شریف بھی اسپیشلی جب یہ لاسٹ جو فلائٹ تھی اس میں بھی آئے یہاں پہ اور پھر انہوں نے کہا کہ فور فرنٹ پہ آ کر میں لیڈ بھی کروں گا, لیکن اب آپ کی جماعت کدھر کھڑی ہوئی ہے, یعنی وٹ شوڈ آپ کی ایڈوائس کیا ہے؟ ایک تو ہم بٹوین اگر ہم دیکھیں ایک وی اپریشیٹ جو سندھ کے چیف منسٹر ان کی ٹیم نے کیا مچ مور سیریسنس. اگر آپ دیکھیں کریش کرنے کے حوالے سے کہ میں نے کہا لاک ڈاؤن سب سے پہلے انہوں نے کیا جو کہ دنیا کا نام تھا. وزیر اعظم ہمارے بالکل اس کے اگینسٹ رہے. پھر میں آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں. جیسا اسکولس کو بند کرنے میں سب سے پہلے سندھ کی حکومت نے فیصلہ کیا. مارچ کی 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو سندھ کی حکومت نے اعلان کیا کہ مئی 31 تک اسکول رہیں گے, بند رہیں گے. وفاقی حکومت نے 24 مارچ کو جا کے فیصلہ کیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا وہی جو سندھ کی حکومت کر رہی تھی. تو یہ تو میں نے صرف آپ کو چند ایگزامپل, یعنی آپ لوگوں کی اپروچ زیادہ اس مچ مور کلوزر ٹو جو سندھ گورنمنٹ کی اپروچ تھی, آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں. جو رپورٹس اب آ رہی ہیں جو ویٹ کی, جو شوگر کی, اور اب آئی پی پی اس میں سے شامل ہو گیا ہے, تو اس پہ آپ لوگوں کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ایک تو عجیب حکومت ہے. مطلب آپ خود سوچیں کہ ابھی آئی پی پیز کا بھی جب رپورٹ کابینہ میں پیش کی گئی تو اس میں 4 میجر سٹیک ہولڈرز اپنے حکومتی وزراء, مطلب خسرو بختیار, ندیم بابر, رزاق داؤد اور چوتھے جہانگیر ترین. اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اوروں کو نہیں چھوڑنا جن کے نام ہیں, لیکن اپنے وزیروں کا اور جہانگیر ترین کا آپ جا کے دفاع کریں. یہ کابینہ میں ڈسکس ہو رہا ہے, بھائی ان کا کیوں دفاع کریں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ شوگر میں تو مطلب دے ہیو بین کاٹ ریڈ ہینڈڈ. جو شوگر کرائسس ہوا ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی سب پارٹیز میں شوگر پیرنٹس بیٹھے ہیں اور کمپٹیشن کمیشن نے اپنا کام نہیں کیا. بات ہو رہی ہے کہ اس وقت شوگر کرائسس کیوں ہوا تھا, اس وقت مارکیٹ میں شوگر کیوں غائب ہوئی تھی, اس وقت مارکیٹ میں پرائسز اتنی اب نارملی ہائی کیوں گئی تھی. اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے قصہ ای سی سی نے جو فیصلہ کیا تھا سپتمبر 2018 میں 10 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کا. وہ کیوں فیصلہ کیا گیا تھا؟ اس کی فورینسک آڈٹ نہیں ہونی چاہیے. کابینہ نے جو فیصلہ کیا تھا کیوں کیا تھا؟ اور 1 مہینے کے اندر آتے ہی 10 لاکھ ٹن. میں 3.5 سال گورنر بننے سے پہلے ای سی سی کا ممبر تھا, پرائیویٹائزیشن منسٹر کے طور پر. 10 لاکھ ٹن 1 مہینے کے اندر ابھی حکومت آئی ہے. بھئی آپ کو جلدی کیا؟ پھر وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا سبسڈی نہیں دیں گے, پنجاب کی حکومت سبسڈی دے دیتی ہے. پرائم منسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ سبسڈی دے دی ہے پنجاب حکومت, کیا کیا؟ جون 2019 میں اسد عمر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی شوگر, وہ اس وقت فائنانس منسٹر نہیں تھے, کہ جی شوگر کی اس پر آپ انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں کہ کیا ہو رہا ہے یہ گھپلے. پرائم منسٹر نے کچھ نہیں کیا. دسمبر میں پرائسز بڑھنی شروع ہوتی ہیں, شوگر کی بڑھتی چلی جاتی ہیں, مارکیٹ سے شوگر غائب ہو جاتی ہے اور ایکسپورٹ جاری رہتی ہے. ہم چیخ رہے ہیں, ہم پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. میں نے پریس کانفرنس میں نے بھی سنی ہے. اچھا زبیر صاحب, اس میں یعنی آپ لوگوں کو بھی ابزالو نہیں کیا گیا نا؟ یہ تو یعنی مشرف ٹائم سے لے کر پیپلز پارٹی کنٹینیوٹی آف اے ٹرینڈ. ٹھیک ہے پکڑنا چاہیے لیکن اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ, اور جو بھی اس میں ہوگا. آپ لوگ تو اپوزیشن میں, آپ لوگوں کو تو پکڑنا زیادہ آسان ہوگا. گورنمنٹ سے سٹارٹ کر کے پیچھے جائیں اور سب کو کریں. whoever is responsible.
مسلسل؟ کیونکہ سر سبسڈی 20 بلین سے اوپر تو آخری آپ کے لوگوں کے ٹینیور میں بھی گئی ہے. ایک سیکنڈ، پہلی بات تو یہ ایک بالکل دو مختلف چیزیں. جب پاناما ہوا تھا تو نواز شریف کا کیس ہوا تھا نا، ٹرائل، اس وقت یہ کہا تھا کہ 450 کا کٹھے کریں اور سن 47 سے شروع ہو جائے. ایک جب کرائسس آتے تو آپ اس کو تو سزا کر دیتے نا. یہ تو آپ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے حکومت نے وہ کر دیا کہ جی وہ 2000 جو سبسڈی دی تھی 2013 میں، 2014 میں، 2010 میں، سبسڈی دینا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، پلیز انڈرسٹینڈ. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس لیکن سر انفلوئنس کروا کر، کیونکہ اگر چیزیں ہوں نا جی اس میں پرابلم آتا ہے. جی پہلے میری بات سن لیں. اگر ای سی سی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ چینی ہے، گندم ہے، کوئی بھی چیز اگر سرپلس ہے اور 3 مہینے کے بعد بہت زیادہ سرپلس ہو جائے گی تو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کریں ایکسپورٹ. اب میں اگر چینی کا کاروبار کرتا ہوں تو مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپورٹ کروں. میری کاسٹ آف پروڈکشن اگر ہے 100 روپے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں 90 روپے، تو میں کیوں ایکسپورٹ کروں گا؟ میں کہوں گا بھائی 10 روپے میں نقصان کیوں کروں گا، میں اس کو ذخیرہ اندوزی کروں گا. تو گورنمنٹ پھر وہ جو 10 روپے ہوتی ہے سبسڈی دیتی ہے. سو سبسڈی دینا از ناٹ دا ایشو. ادھر پرابلم ہو رہا ہے پروسیس کا. یہاں جب فیصلہ ہو کیا سبسڈی نہیں دینی، اور وہ صحیح فیصلہ ہوا تھا بیکاز ڈی ویلیویشن آف روپی کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کو تو آلریڈی بینیفٹ مل گیا ہے جو اس کو پرائس کور چاہیے تھا، تو اس لیے سبسڈی نہیں دی. اور جب وفاقی کابینہ نے فیصلہ کر لیا تو صوبائی کابینہ نے کیسے دی؟ آپ ضرور جائیں پیچھے، بٹ پلیز انڈرسٹینڈ جو جنوری میں اور دسمبر میں پاکستان کے عوام سے 50 بلین روپے نکلے ہیں اور وہ جیبوں میں جن کی گئے ہیں، اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو آپ یہ کہیں گے جی پہلے بھی سبسڈی دیتے تھے فلانا بھی. او بھائی ابھی کا کیس ہے، چوری اگر کوئی ہوتی ہے کسی گھر میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ چوری نہیں ہوئی، ساروں کو انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیں تو ڈائلیوٹ ہو جائے گا. وہ چور بھی بچ کے نکل جائے گا، وہ تو سارا اینڈ ہی نہیں ہوگا. سو اف یو وانٹ ٹو گیو، اور خاص طور پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے جہاں ایشوز ہوں، جہاں آپ کے رزاق داؤد صاحب کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، رزاق داؤد صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں ای سی سی میں، وہاں آئی پی پیز کا فیصلہ ہوتا ہے. ندیم بابر صاحب فیصلہ سازی کر رہے ہیں، وہ خود منسٹر انچارج ہیں اس محکمے کے. یہ مذاق ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے تو آپ کہیں گے جی دیکھیں یہ تو 2010 میں بھی ہوا تھا، 2005 میں بھی ہوا تھا. نہیں سر ڈائلیوٹ کرنے کی تو بات نہیں، لیکن آپ نے پھر اس کو پیناما والے نیریٹو کو بھی آپ نے صحیح ثابت کیا کہ ادھر بھی ٹھیک ہوا تھا اور ابھی بھی یہاں پہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کہ یعنی کہیں نہ کہیں سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو، یعنی ایک ہی یارڈ سے سب کو ہم لوگ اس کو میجر کریں. بہت شکریہ آپ کا محمد زبیر صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور ساتھ ہی ساتھ سابق گورنر سندھ. انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے اسٹریٹجی پہ آگاہی کی. انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں مزید سختی کرنی چاہیے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.